अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहाद हुसैन। मौलाना फजल रहमान को पीडीएम का सरबराह जो है वो मुकर्रर कर दिया गया और उसके अनाउंसमेंट के बाद जैसे कि कुछ आग सी लग गई है। सरकार की तरफ से तरह तरह के बयानात आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रही हैं और ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये एक ऐसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जिसके सरबराह जो हैं वो एक रिलीजियस पार्टी के चीफ भी हैं और फिर उसके बाद मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं उनके हवाले से। बहरहाल ये एक इशू बन गया है, लेकिन ये इशू एक और इम्पॉर्टेंट पहलू की तरफ जो है वो निशानदेही करता है। देखिए, जब से ये अनाउंसमेंट हुई है कि एक पीडीएम जो है वो एक एहतजाजी मूवमेंट शुरू कर रही है और एक पब्लिक इंगेजमेंट की एक कैंपेन है वो शुरू कर रही है, तब से दोनों तरफ से यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से एक दूसरे के ऊपर एक जैसे कहते हैं कि एक बयानबाजी की एक जंग छिड़ गई है। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा वो ये है कि देखिए, ये दो लेवल्स पे ये मामला तब आगे बढ़ रहे हैं। पहला तो ये वॉर ऑफ द वर्ड्स है या नैरेटिव्स की जंग है या एक दूसरे का बयानिया जो है अपने बयानिए को दूसरे के बयानिए पे हावी करने की ये तगोदौ है। इसमें आप देखें कि एक स्पेक्ट्रम है जिसकी एक एंड पे आपको हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो आए दिन ये कहते नजर आ रहे हैं या आप उन्हें सुन रही है कहते हुए कि नवाज शरीफ जो है उनका इंडियन कनेक्शन है, वो भारत की जो के मफादात हैं उनको वो प्रमोट कर रहे हैं या वो भारत की जबान बोल रहे हैं या वो गद्दार हैं। ये एक तरीके से उनको नवाज शरीफ साहब को अब ये टारगेट इन्होंने बना लिया है गवर्नमेंट ने कि इनको इस तरीके से पेंट करना है। अच्छा, दूसरी तरफ जो बयानिया जा रहा है जो ऑपोजिशन की तरफ से आ रहा है वो ये है कि ये हुकूमत तो है ही सिलेक्टेड, ये तो लेजिटिमेटी नहीं है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो ये तो जीत ही नहीं सकते थे, यानी कि ये इक्तदार पे काबिज हैं और ये कठपुतली हुकूमत है, ये पपेट्स हैं, असल पावर कहीं और है। अब ये दो तरफ से ये एक फ्रेमिंग हो रही है और असल में अगर आप देखें ग्राउंड पे, अगर आप सूरत हाल देखें, आप इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का तज्जिया सुने तो ये आपको मालूम होता है कि ना बिल्कुल 100% ये दुरुस्त है और न ही दूसरी जो साइड है वो दुरुस्त है। हकीकत हमेशा दरमियान में कहीं पे जाके आती है और हमारे लिए जरूरी ये है कि हम उस हकीकत तक पहुंचे, हम बयानबाजी से अपना जहन न बनाएं क्योंकि ये जंग तो जारी रहेगी। अब इसकी बुनियाद पे सवाल ये उठता है कि ये सारा कुछ तो चलता रहेगा, लेकिन असल ऑन द ग्राउंड जो अब डेवलपमेंट्स होना शुरू हो रही हैं, आज कल में परसों से एक सिलसिला शुरू हो रहा है, ये कहां जा रहा है, प्लान क्या है, हदफ क्या है, टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर में करना क्या है। कई हो सकते हैं। क्या वाकई में रियलिस्टिक टारगेट यह है कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट का तख्ता उलटना चाहती है? क्या यह मुमकिन है या सिर्फ उसे कमजोर करना चाहते हैं या शायद इस दबाव के जरिए, इस प्रेशर के जरिए वो एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग करना चाहते हैं, अपने लिए स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं? यानी हदफ है क्या, मुमकिनात में क्या शामिल है? हम एक्सट्रीम पोजीशंस को नहीं देखते, जो मुमकिनात में शामिल है। आज कोशिश करते हैं कि इसका जरा तज्जिया लें, प्रैक्टिकल तज्जिया के मामलात किधर जा रहे हैं और इसमें से निकलेगा क्या। तीन बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ कराता हूँ। जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे पहले मेहमान हैं, तज्जियाकार हैं, बड़ा लंबा उनका करियर है मिलिट्री में। जाहिर बात है जो जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं और जो इस वक्त हमारे डिस्कोर्स में एक सेंट्रल नुक्ता ये आया हुआ है, तो जनरल साहब से हम समझेंगे कि क्या सोच इस टाइम जो है वो मंजर पे आ रही होगी या मंजर पे नहीं आ रही और पसे पर्दा है। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, ये सरबराह हैं पिलडैट के, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, कॉलम नवीस हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान के निज़ाम पे, पाकिस्तान की जमहूरियत पे और पार्लिमानी निज़ाम पे। और मेरे तीसरे मेहमान हैं मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कॉलीग जनाब सलीम साफ़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मायनाज कॉलम नवीस हैं, एंकर हैं और तज्जियाकार हैं। अब तीनों का बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल साहब, अगर मैं बात आपसे शुरू करूं, ये जो मैं शुरू में कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा मैं फ्रेम कर दूं कि बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन
اگر آپ اپوزیشن کے نقطہ نظر سے دیکھیں جو یہ پی ڈی ایم ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو الٹیمیٹ ہدف ہے جو ٹارگٹ ہے وہ کلیئر ہے کہ یہ اس میں سے نکالنا کیا چاہتے ہیں اس موومنٹ سے اور جنوری فروری تک جو ہے وہ کس طرح کے ریزلٹس جو ہیں یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ کلیئرٹی ہے اپوزیشن میں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے شروع میں جب پی ٹی آئی برسر اقتدار آئی اس وقت سے لے کے کافی طویل عرصے تک تقریباً 1.5-2 سال ان کا ہدف یہی تھا کہ یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے اور اس کے بعد پھر جب انتخابات آئیں تو اس وقت تک ہم اس حکومت کو اپنی جتنی کوشش کر سکیں ڈسکریڈٹ کرنے کی، جمہوری طریقے سے اس کے خلاف ایک نیریٹو بنانے کی اور ایک بیانیہ ایسا بنائیں جس کے مطابق پھر یہ اگلے انتخابات میں اس کو ہرایا جا سکے. یہ میرے خیال میں ان کے ذہن میں تھا. لیکن اس دوران ہوا یہ ہے کہ اٹ واز ناٹ پالیٹکس ایز یوزول. جس طرح سیاست چلتی ہے ایک دوسرے پہ بیان بازی بھی ہوتی ہے لیکن ایک سپیس موجود رہتی ہے دونوں جماعتوں کے لیے اپنے اپنا کام کرنے کی. وہ سپیس پھر اپوزیشن کو یوں لگا کہ جیسے انہیں ایک کارنر میں دھکیلا جا رہا ہے اور اس کارنر میں اتنا دھکیل دیا گیا ہے کہ اب ان کے پاس باؤنس بیک کرنے یا پاؤنس بیک کرنے کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے. یعنی وہ جھپٹیں اور حملہ کریں تاکہ ان کے پاس ایک سپیس آئے. لیکن اس کا اوریجنلی مقصد یہ نہیں تھا کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے. لیکن اب جب کہ وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ بہت مجبور ہو چکے ہیں تو اب وہ میرے خیال میں جھپٹنا چاہتے ہیں اور جھپٹ کے اگر دیکھیں گے کہ کوئی سپیس کریٹ ہو جائے تو غالباً وہ اس کے ساتھ بھی گزارا کریں گے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد. میرے خیال میں وہ اس کو آخری حد تک جائیں گے کہ یہ حکومت اتنی زچ ہو جائے، ملک کے حالات اتنے ایسے ہو جائیں کہ وہ آئین کے مطابق نہ چل سکے اور یہ حکومت تو جائے خواہ اس کے نتیجے میں پھر کوئی بھی آئے. یہ پھر تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب یہ صورتحال ہے لیکن اولین ہدف یہ ہوگا کہ کوئی سپیس اگر کریٹ ہو جائے تو شاید وہ اس کے اوپر راضی ہو جائے اور اگر نہ ہو سکے تو پھر وہ آخری حد تک چلے جائے. جنرل نعیم، یہ جو سپیس کی بات کر رہے تھے احمد بلال محبوب صاحب اور یہ بات درست ہے، یعنی بہت حد تک میں ان کی تجزیے سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ شاید اگر یہ سپیس شروع سے کچھ حد تک دی جاتی اپوزیشن کو تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی. یہ پہلی بات تو یہ آپ بھی یہ اس بات سے متفق ہیں کہ سپیس کو اتنا شرنک کر دیا گیا اپوزیشن کے لیے کہ شاید اس کے پاس کوئی چارہ تھا نہیں. اور اس سے جڑا ہوا ظاہر بات یہ سوال ہے کہ یہ سپیس شرنک کیوں کی گئی؟ یعنی پھر یہ غلط پالیسی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جی پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سپیس شرنک ہوئی ہے تو یہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے سپیس شرنک ہوئی ہے یا آپ کے لیڈرشپ کے لیے سپیس شرنک ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے. تو جہاں تک تو میرا خیال ہے کہ جو بات چیت چل رہی تھی جیسے میڈیا کے اوپر جو ایکسیس ہے وہ میرا خیال ہے دونوں سائڈوں کو برابر کی ہے. اگر آپ کوئی اگر کرنا چاہے کسی قسم کا جلسہ کرنا چاہے میرا خیال کوئی قدغن نہیں ہے. تو یہ سپیس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ جو مقدمے چل رہے ہیں اور یہ جو لوگوں کے پیچھے بقول ان کے نیب ہے یا عدالتوں کی کارروائی ہے تو پھر یہ مجھے سپیس لگتی ہے. آپ نے شروع میں نیریٹیوز کی بات کی نا، دیکھیں بنیادی طور پہ دیکھیے کہ اگر یہ انتخابات درست نہیں تھے اور یہ ساری سلیکٹڈ بات چیت تھی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کئی جگہ پر ری کاؤنٹنگ بھی ہوئی اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے بے شمار جگہ پہ ری کاؤنٹنگ ہوئی، تو اگر اتنا وہ واقعی شک تھا تو یہ کیوں پھر حکومت میں شامل ہوئے، کیوں آپ نے اوتھ اٹھایا اور کیوں یہ فیصلہ کیا کہ اس کو چلنے دیں گے اور پھر وہی بیانیہ دوبارہ کیوں آ گیا؟ یا تو بیانیہ بدلیں. دیکھیں اگر یہ آج بھی اس بات پر آئیں سڑکوں پر اور اکٹھے کریں جو کہ پارشلی یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، چینی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور ملوث نہ کریں اداروں کو، تو میرا خیال ہے بالکل لیجیٹیمیٹ ہے اور صحیح ہے. ادھر سے دوسری طرف بھی میں بتا دوں یہ کہنا کہ یہ اعلی کار ہیں کسی دشمن کے یا اس کے ایما پر کچھ کر رہے ہیں، یہ بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ قابل افسوس بات ہے. وہ بھی یہ بات کریں کہ جی ان کے زمانے میں کیا ہوا، ہمارے زمانے جیسے سیاست ہوتی ہے اس پر اگر یہ بات چیت ہوتی تو بہت اچھا تھا. تو میری تو یہ استدعا ہوگی تینوں پارٹی سے اور میں تینوں کا بھی نام لے دیتا ہوں کہ ادھر سے اپوزیشن پلیز
فوج کو ملوث نہ کرے، اور جو گورنمنٹ ہے پلیز فوج کا ذکر نہ کرے، آپس میں اپنا جو بھی آپ نے کرنا ہے بات چیت کیجئے، اور فوج خود کوئی کلیریفیکیشن نہ کرے، وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل اور لا کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اگر آپ کو کوئی شکایت ہے آپ چلے جائیں، آپ الیکشن کمیشن میں چلے جائیں، آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی آپ کے خلاف ہے، سپریم کورٹ بھی آپ کے خلاف ہے، نیب بھی آپ کے خلاف ہے جس کے تمام سربراہ آپ نے خود اپوائنٹ کیے ہیں، فوج بھی آپ کے خلاف ہے جس کا سربراہ آپ نے خود اپوائنٹ کیا ہے، تو جس ذہن میں یہ مکمل خلاف ہونے کا تاثر ہے، ذرا ان کو بھی میرا خیال غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ ایسا کیوں ہے، ان کی پارٹی کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ ہاں اچھا صافی یہ صاحب، فار دا اسپیس کے بارے میں ذرا عرض کر دوں ایک فکرے میں کہ دیکھیں میری جو اسپیس سے مراد تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب اس طرح کا نظام چل رہا ہو تو آپ اپوزیشن کے ساتھ چند معاملات میں کنسلٹ کرتے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی یہ موجودہ حکومت نہیں کرنا چاہتی، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی، اور اس کی تازہ ترین مثال گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے جس میں کنسلٹیشن کے لیے فوج کے سربراہ کو شامل ہونا پڑا، وزیر اعظم صاحب یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میری مراد یہ سپیس ہے، مقدمے چلیں، نیب چلے، وہ اپنی جگہ چلتی رہے، اس سے میری مراد نہیں تھا۔ صافی صاحب پھر یہ جو سپیس ہے یہ اس طریقے سے حاصل کرنا پھر ممکن ہے؟ یعنی یہ 2-3 مہینے اس طرح کا شور شرابہ ہوگا اور پبلک موومنٹ ہوگی اور جلسے جلوس ہوں گے اور تقریریں ہوں گی اور ہیڈ لائنز بنیں گی اور پریشر ہوگا، اس سے سپیس مل جائے گی؟ وہ سپیس جو احمد بلال صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو شاید پہلے مل جانی چاہیے تھی، یہ سپیس لینے کی جنگ ہے؟ یہ نہیں، میرے خیال میں ایک تو سپیس لینے کی بھی جنگ ہے، اور اب اس سے بڑھ کے وہ سروائیول اور بقا کی جنگ بھی بنا دی گئی ہے، ہر پارٹی کے لیے بھی اور ہر ادارے کے لیے بھی، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ کاش جس طرح لودھی صاحب سجیسٹ کر رہے تھے کہ کاش اس طرح ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کا اپنا اپنا ایک پس منظر بھی ہے، یہ اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی کہ دیکھیں عمران خان صاحب تو ویسے کب سے سیاست میں تھے اور اس وقت ان کے سیلیبریٹی کا سٹیٹس بھی زیادہ تھا، یہ جن لوگوں پہ الزامات ہے اس طرح کے لوگ بھی ان کے ارد گرد نہیں آئے تھے، اور تب ان کا بیانیہ بھی بڑا انقلابی تھا۔ یہ جس طرح کی باتیں آج کل نواز شریف کر رہے ہیں، اس سے کئی گنا بڑی باتیں انہوں نے اداروں کے بارے میں کی ہیں۔ تو میرے خیال میں تو 2008 میں یا اس سے پہلے 2007 میں وہ زیادہ مقبول تھے اور محبوب تھے، لیکن جب نون لیگ کے ساتھ پہلے سے ایک معاملہ ہوا تھا 99 کے بعد، اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے، تو یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس وقت سے ان کو ایک متبادل کے طور پر جہانگیر ترین کو شامل کروایا گیا، شاہ محمود قریشی کو شامل کروایا گیا، اسد عمر کو شامل کروایا گیا، پھر وہ جلسے یہ ساری چیزیں میڈیا سے سپورٹ دلوایا گیا۔ تو ایک تو وہ پس منظر ہے۔ نواز شریف صاحب کی بھی بنیادی غلطی تھی، وہ یہ کہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے 4-5 جگہوں پہ زمینی حقائق کو بالائے طاق رکھ کر وہ غلطیاں کی۔ پہلی غلطی ان کی یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو بائی پاس کر کے انہوں نے انڈیا کے ساتھ ڈیلنگ کی کوشش کی۔ میں جس طرح لودھی صاحب نے کہا، میں کسی کو غدار نہیں کہتا، میں عمران خان کو بھی محب وطن سمجھتا ہوں، نواز شریف کو بھی سمجھتا ہوں، زرداری صاحب کو بھی سمجھتا ہوں، باقیوں کو بھی سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال آپ کو پاکستان کے تاریخ اور زمینی حقائق کو پیش نظر رکھ کے وہ کرنا پڑتا ہے۔ یہی کام انہوں نے افغانستان کے فرنٹ پہ کیا۔ پھر انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ بنا دیا، جو الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ امپریشن دیا تھا۔ پھر انہوں نے ٹیم ایسی رکھی، یہ 4-5 بندے کی جو ان کو ورغلاتے بھی رہے، اور وہ پاکستان کا انہوں نے یہ باور کرایا کہ جیسے وہ طیب اردگان ہے اور پاکستان ترکی ہے۔ تو یہ بھی بالکل ہے کہ ان کے اس رویے کا جواب ان کو دیا گیا، پہلے پی ٹی آئی کی دھرنوں کی صورت میں، ہر کوئی جانتا ہے، پھر ڈان لیگز کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن کی صورت میں۔ لیکن نواز شریف صاحب نے پھر ایک اور بنیادی غلطی کی، ان کو ایک موقع لیکن اب ہدف کیا ہے صاحب صاحب؟
اب ہدف کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اگر آپ تھوڑی سی بات مکمل کرنے دیں کہ دیکھیں جب ملٹری لیڈرشپ تبدیل ہوئی، جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف بنے اور نوید مختار صاحب DGI بنے، تو ان کے پاس پھر یہ موقع تھا کہ وہ ایک نئے سفر کا آغاز کرتے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کا انتقام یا بدلہ لینا چاہا ان کے دور میں۔ اب ظاہری بات ہے کہ آج اگر عمران خان صاحب کہتے بھی ہیں تو نواز شریف تو اس سے پہلے ڈسکوالیفائی بھی کر لیے گئے تھے اور جیل بھی بھیج دیے گئے تھے۔ پھر پرابلم یہ ہوا کہ الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان، یہ پوزیشن سب ایک جیسی نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان، اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزئی، یہ سب لوگ اس وقت نظام کو بلیامیٹ کرنے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا حق چھینا گیا ہے، اور نون لیگ بھی یہ سمجھتی تھی، لیکن نون لیگ کی مجبوریاں اتنی تھی کیسز کی اور باقی چیزوں کی کہ اگر ان کو مزید نہ چھیڑا جاتا تو جس طرح کے بلال صاحب نے فرمایا کہ وہ ان اسمبلیوں میں بیٹھ بھی گئے اور اس کو چلنے بھی دیتے۔ پیپلز پارٹی کا سٹیک تو اور بھی زیادہ تھا، اور پیپلز پارٹی کا رویہ تو بالکل یعنی اپوزیشن والا ایک لمحے بھی نہیں رہا، لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے اپنا جو بیانیہ بنایا ہوا تھا اس میں جان ڈالنے کے لیے اس کے بعد بھی گرفتاریاں، نیب، یہ ساری چیزیں، تو اب اس نتیجے تک آ گئی ہے کہ جب تابعداری سے بھی کام نہیں چل رہا تو اس لیے انہوں نے جواب میں یہ رویہ اپنا لیا ہے۔ اچھا، اب بریک کا وقت ہو رہا ہے، میں بریک لیتا ہوں، لیکن یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اب اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ اسپیس کی ضرورت ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا۔ جنرل صاحب کا کہنا ہے کہ اگر اسپیس کا مطلب اکاؤنٹیبلٹی ہے یا کیسز ہیں تو وہ ایک بالکل الگ بات ہے، لیکن بہرحال اب یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو تھوڑا سا اس بات کی تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اس کے ذریعے پریکٹیکلی سپیکنگ کیا ہو سکتا ہے، یعنی کیا وہ سپیس مل سکتی ہے، یا اگر سپیس سے بات آگے چلی گئی ہے اور واقعی میں کچھ یہ اپوزیشن کچھ اس سے اور بڑھ کے کام کرنا چاہ رہی ہے تو اس کی پاسبلٹی کیا ہے؟ اس سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ شروع میں جو میں بات کر رہا تھا کہ بیانات کی جنگ شروع ہے، آج بھی دھڑا دھڑ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے آج ایک دھواں دار بریفنگ دی، اور اس میں کیا کہا ذرا سنیے۔ تحریک جو بیسیکلی ابو بچاؤ مہم کے طور کے اوپر شروع ہوئی تھی، اب پاکستان انتشار پارٹی کے طور کے اوپر یہ سامنے آئی ہے۔ نواز شریف نے ہمیشہ ججوں کو خریدا، پھر جو احتساب کا نظام بنایا اس کے اوپر انہوں نے جو ملک قیوم صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا کہ جو کالیں کی گئیں، جو جھگڑا ہے وہ صرف یہ ہے اداروں سے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہمارے پیسے بچانے کے لیے۔ یہ بیانات تو چلتے رہیں گے، لیکن احمد بلال صاحب یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ جس طریقے سے یہ ابھی ایک پریشر ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس سے یہ ایکچولی اچیو کر کیا سکتے ہیں؟ یعنی سپیس لیں گے یا آپ کے خیال میں جنوری، فروری، مارچ تک، سینٹ کے الیکشنز تک یہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس طرح کا جو یہ پبلک انگیجمنٹ ہے یا جو جلسے جلوس ہیں یہ سسٹین تو نہیں کر سکتے اور بہت لمبا، تو ٹارگٹ کیا ہوگا؟ پریکٹیکل ٹارگٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ فہد صاحب، اصل میں 20 ستمبر کو جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد سے ایک بڑی جوہری تبدیلی ہو گئی ہے صورتحال میں، اور میں اچانک ایک دم نظر ڈال رہا تھا تو افتخار عارف صاحب کی ایک غزل ہے، اس کا ایک شعر بڑا برموقع ہے، ویسے تو پوری شعر ہی اس برموقع ہے، پوری غزل ہی برموقع ہے کہ کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا۔ تو اب اصل میں جو 20 ستمبر کی تقریر تھی نا، اس نے معاملات کو بہت پیچیدہ کر دیا ہے۔ پہلے جو بات میں کر رہا تھا وہ تو یہ تھی کہ عام حالات میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آویزش ہوتی ہے، وہ سپیس نہیں ملتی اس کے خلاف، لیکن اب یہ حکومت اور اپوزیشن کی سٹریٹ فائٹ نہیں ہے۔ میرے خیال اس کا ادراک ہمیں کرنا چاہیے، اس کا ادراک ان تمام لوگوں کو کرنا چاہیے جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اس سے معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے، اور اگر اس کو آگے بڑھنے دیا گیا، دیکھیے پہلے ایک تھوڑی سی
जिसे कहते थे ना, थोड़ी सी हया रहती थी, थोड़ा सा पर्दा रहता था, और बात करते हुए कुछ इस्तारों में बात हो जाती थी। अब खुल्लम खुल्ला बात होनी शुरू हो गई है, और मज़ीद खुल्लम खुल्ला हो सकती है, हो जाएगी। लिहाजा इसका एहसास करके इसको एड्रेस करना चाहिए। अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान तो आवेज़श चलती रहती है, और उसको किसी न किसी स्टेज पे आप एड्रेस कर भी सकते हैं, और अगर कभी नहीं भी होती थी तो एक फरीक दरमियान में आके न्यूट्रल बन के चीज़ों को एक इंटरल्यूड करता था और फिर बात को आगे चला देता था। अब वो न्यूट्रल पोजीशन भी मशकूक हो गई है, तो ये मेरे ख्याल में तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है, बहुत इसमें परेशानी की सूरत है। इसको इस अंदाज में देखना चाहिए, और इस पे सबको सोचना चाहिए बैठ के कि क्या तरीका हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक आसान तरीका है। ये परेशानी की बात जनरल साहब वाकई में है, क्योंकि जिस तरीके से ये तकारीर शुरू हो गई हैं और जो डायरेक्टली इल्जामात की बौछार शुरू हो गई है, और बज़ाहिर कम अज कम नून लीग की तरफ से तो ये लग रहा है कि वो जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाने के लिए तैयार हैं। इसको कैसे रोका जाए? यानी इसमें थोड़ा सा यानी ब्रेक लगाएं, कुछ सैनिटी आए, क्या ऑप्शंस क्या हैं? देखें, एक तो कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो नया बयानिया है, जिसमें सही कह रहे हैं महबूब साहब, जिसमें बिल्कुल सरेआम एक बात कह दी गई है, इसके मुहर्रकात पार्टी पर क्या होंगे? क्या नून लीग के मुकम्मल अपने इंटैक्ट रह सकेगी या नहीं इसके बावजूद? क्योंकि देखिए बात यह है कि जब नून लीग हुकूमत में थी और ये सारे हंगामे वगैरह थे, तो इनका बड़ा अच्छा एक बयानिया था कि ये फैसला अवाम करते हैं कि हुकूमत ने रहना है या जाना है। मतलब इलेक्शन में ये बात होती है, तो यही बात अभी बिल्कुल उन पर सादिक आती है कि आप इंतजार नहीं कर सकते, आप सब्र नहीं कर सकते। ये बात तो इलेक्शन में क्लियर हो जाएगी कि ये पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है। तो मुझे तो ऐसे लगता है, देखने में मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इस पर मुसर नहीं हूँ, कि नवाज शरीफ साहब अपनी और अपने करीबी खानदान की जान बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और वो चिमटे रहना चाहते हैं नून के साथ। उनको बिल्कुल वो ये नहीं कर सकते कि राजा जफर हक के हवाले कर दें, या साद रफीक के हवाले कर दें, या जावेद हाशमी के हवाले कर दें, यहाँ तक कि वो तो अपने भाई पर भी एतबार नहीं करते। तो इस बात का ये नहीं हो सकता कि इस बात का इदराक नून लीग के अंदर मौजूद ना हो। तो अगर ये इदराक बढ़ गया कि वो अपनी टोटल पर्सनल उसके लिए ये सारा काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो इतना कामयाब नहीं। ये जो आपने बात की ना कि मौलाना साहब को क्यों पहले कहा गया है, मौलाना साहब के पास सिक्का बंद नंबर्स हैं मदरसों के रूप में, वो शुरू में तो ला सकते हैं सबको। इसके साथ ये लोग टेस्ट करना चाहते हैं वोटर्स को कि अवाम कितने आते हैं। वो तो जो लोग लाएंगे वो तो आ ही जाएंगे, उसके बाद अवाम कितने आते हैं, उसके बाद ये बात बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्लैश किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, इसमें सियासत के हद तक रखें। अब देखें, कानूनी तौर पर एक मुजरिम ने एक बहुत बड़ी पार्टी की सरबराही संभाल ली है, और कोई नहीं बता रहा सुप्रीम कोर्ट को जाके कि इनको रोका जाए या कुछ किया जाए। फिर हमें पता है यूके का कि फौरन वो वहां पर पॉलिटिकल असाइलम ले लेंगे और उनकी वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एक बड़ी गंभीर सिचुएशन है, जैसे कह रहे हैं महबूब साहब। लेकिन ये बात जो अभी अहमद बिलाल साहब ने कही थी कि पहले जब इस तरह के क्राइसिस होते थे तो कोई ना कोई बीच में इंटरवीन कर जाता था, कोई एक थर्ड पार्टी होती थी। इधर तो बिल्कुल ही नहीं कि दोनों तरफ इंटरवीन कौन करे? सुप्रीम कोर्ट पर एतबार नहीं है उनको, फौज तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट कैंप में डाल दी है, इलेक्शन कमीशन, नैब, सारे उनके बकौल उनके सब उनके मुखालिफ हैं। तो ये उन्होंने पूरी स्टेट के खिलाफ, तमाम स्टेट ऑर्गन्स के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है। तो ये खतरनाक मुहिम है। साफ ज़ाहिर है कि अगर आप पार्टी टू पार्टी रखते, ये वाले बातें उठाते जो कि बिल्कुल सही है कि जी चीनी डबल हो गई, आटा डबल हो गया, पेट्रोल कहां से कहां चला गया, ये बताते खुद बड़े पोटेंट बयानिए थे। लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जैन साहब। देखिए, सूरत हाल इस तरह डेवलप होती जा रही है कि इसमें एक अनसर्टिनिटी का आंसर जो है वो सामने आ गया है, और जैसे जैसे इश्ताल बढ़ेगा उतना ज्यादा इम्कान होगा कि कोई मिसहैप हो जाए, कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे मामलात और खराब हो जाएं। मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पावर है, वो स्ट्रीट पावर आएगी, कहीं पे कोई झगड़ा हो गया, कोई खुदा न खास्ता को सानिया पेश आ गया, बातें इस तरह की होनी शुरू हो गई हैं। कल कैप्टन सफदर साहब ने एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किस्म की बात कर दी। यानी ये सूरत हाल जो है, इसको बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल किया जाए, इससे पहले कि खुदा न खास्ता हमारे पूरे निजाम के लिए इससे खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो जाएं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो ऑपोजिशन ने
ارادہ تو پورا کر لیا ہے, اپنی پیٹی تو کس لی ہے, لیکن اس کے اندر بھی بہت ساری فالٹ لائنز ہیں. وہ کیا ہیں اور ان کو کتنا سیریسلی لینا چاہیے, اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بیک ناظرین, سلیم صافی صاحب, اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی الائنس ہے اس میں بھی یعنی مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں, ان کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل ایک اس اینڈ پر ہے. پھر کچھ دیگر مسلم لیگ نون کے کہا جاتا ہے لوگ ہیں کچھ اس سے تھوڑا پیچھے ہیں, اور پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید اور تھوڑا سا پیچھے ہے. تو یہ پی ایم ایل این کا جو یا نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے اس پہ یہ ٹک پائے گی اپوزیشن؟ یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کتنی استقامت دکھاتے ہیں, اور دوسری جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ کتنا ان کا ہم نوا بنتے ہیں. اصل میں دیکھیں, ماضی میں تو اس طرح ہوا ہے کہ خصوصاً جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے, ان سے زیادہ شریف اپوزیشن کبھی میرے خیال میں کسی حکومت کو مل نہیں سکتی تھی. ان کی مجبوریاں تھی یا ان کی مصلحت تھی یا کیسز سے جو بھی وجہ تھی, لیکن پچھلے 2 سالوں میں پیپلز پارٹی تو ایک دن کے لیے بھی اس نے اپوزیشن نہیں کی, اور ابھی بھی پیپلز پارٹی اتنی سنجیدہ نظر نہیں آتی کیونکہ سندھ حکومت کے ان کے سٹیکس ہیں. اور مسلم لیگ نون نے بھی اس حکومت الیکشن کے بعد بھی, مثلا ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ الیکشن کیسے تھے, کس طرح ان کو مینیج کیا گیا. ابھی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سب کو جو ہے سپیس دینے کا, تو سپیس نہیں تھا. مثلا الیکشن کے بعد میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے انٹرویو کیے, اختر مینگل صاحب کے انٹرویو کیے, ان کو چلنے نہیں دیا گیا. اسی طرح ان کے جلسوں کی کوریج اس دوران نہیں ہو رہی تھی. اچھا, پھر انتخابات کے بعد جو کچھ ہوا تھا انتخابات کے دوران, تو اس کو تو مصطفیٰ کمال جیسے لوگوں نے بھی وہی الزامات لگائے کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ لگا رہے ہیں, یا اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا, جس طرح حنیف عباسی صاحب, اور بہت ساری مثالیں ہم اور بھی دے سکتے ہیں. تو وہ ان سب تحفظات کے باوجود, ایک تو یہ کہ مولانا ANP, محمود خان, ایون مصطفیٰ کمال, ان لوگوں کی پہلی APC میں رائے یہ تھی کہ ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے, لیکن یہ دونوں جماعتیں ادھر گئیں اور بیٹھ گئی. اچھا, پھر اس دوران وہ بار بار تابعداریاں کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن نیب کو خان صاحب نے ان کے خلاف جس بری طریقے سے استعمال کیا گیا, تو وہ اپنی جگہ پہ. اصل میں صافی صاحب ایک چیز ذرا مجھے کلیئر کریں, کیونکہ یہ جگہ جگہ یہ بحث ہو رہی ہے. یہ جس طرح احمد بلال صاحب کہہ رہے تھے کہ معاملات اب بہت آگے کی طرف جا رہے ہیں, آپ کے خیال میں ابھی بھی یعنی کہیں پہ کوئی ایک طرح کا مذاکرات کا کوئی امکان رہ گیا ہے, کوئی سپیس رہ گئی ہے کہ کہیں پہ درمیان میں آ کے یہ کو بات چیت کر کے کوئی ایک مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں, یا وہ دروازے بند ہو گئے ہیں اب؟ دیکھیں, یہ سیاستدان جو ہے نا, یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں ہمارے سارے تحفظات کے باوجود. دوسری بات یہ ہے کہ آخر سب ایسے نہیں ہیں. مثلا ٹھیک ہے, میاں نواز شریف صاحب کی اولاد باہر ہے اور عمران خان صاحب کی اولاد باہر ہے, لیکن باقیوں کی اولاد تو ادھر ہے نا. تو کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اپنی اولاد کے لیے اس دھرتی کو وہ جہنم بنا دے. پھر ان میں اتنی لچک ہوتی ہے. آپ دیکھیں, یہ اتنے سب کچھ کے باوجود بھی اس روز ان کو ایک کال آئی. دن کو آپ نے دیکھا ہے کہ FATF کے معاملے پہ قانون سازی کو کس طرح بلڈوز کیا گیا, سب کچھ کیا گیا, لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی شام کو جب ان کو ایک کال آئی کہ گلگت بلتستان پہ میٹنگ ہے, تو وہ ادھر پہنچے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس حکومت کو اپنی بقا اس بات میں نظر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور باقی اپوزیشن کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی رہے, جنگ رہے. صاحب صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. میں آخری جن صاحب سے ایک چھوٹا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جن صاحب, یہی جو میں جاننا چاہ رہا تھا, آپ کے خیال میں ابھی کچھ امکان رہ گیا ہے, کچھ سپیس رہ گئی ہے, کہیں پہ کوئی بات ہو جائے, کوئی مذاکرات ہو جائیں, کوئی درمیانی راستہ نکل آئے؟ یہ بات چیت اور سپیس کا فیصلہ ہوگا جب یہ جلسے ہوں گے. جلسوں سے اندازہ لگایا جائے گا, دونوں سائیڈیں ایک دوسرے کو ایویلویٹ کریں گی کہ کس حد تک کتنا دباؤ ہے, اس کے مطابق بات چیت ہوگی. اگر جلسے کامیاب ہو گئے تو صاف ظاہر بات آگے بڑھے گی, یہ نہیں رکیں گے. جلسے ناکام ہوئے تو پھر شاید بات چیت ہو, اور اگر برابر ہو گئے تو یہ سارا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی عوام پذیرائی کیسے کرتے ہیں.
بالکل میرے خیال ہے یہ بالکل درست بات ہے کہ جب یہ معاملات آگے بڑھیں گے، جلسے شروع ہوں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کے پاس کتنے لوگ ہیں، کتنا ان کے پاس جو ہے وہ اس طرح کا عوام کی سپورٹ ہے جس کی بنیاد پہ مذاکرات اگر ضرورت پیش آئی تو ہو پائیں۔ میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔